अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ खुमार जानम के एडिशनल एपिसोड का लास्ट पार्ट। तो अब नावल सही मानों में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, तो ना मुझसे फरमाइश करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से चलते हैं मज़ीद बहुत सी हॉट और इंटरेस्टिंग एपिसोड की तरफ। मतलब आज मचाने वाले हैं जलाल साहब और अब्रिश तबाही। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर 2 days आलसन में जाली और जिशान की वापसी पर उनको जलाल बख्त की सरप्राइज मंगनी का इल्म हुआ, तो वो दो भी अलीहानी को दाद दिए बिना ना रह सके। और अब वक्त था जलाल बख्त के जामनशन आने का, क्योंकि आज थी उसकी और अब्रिश की सरप्राइज वेडिंग। टन टन टन। गुज़िश्ता शब ही अलीहा ने जलाल को आलिम की तबीयत के बिगड़ने का बताया। अर्जुन हांगकांग से बुलवाया था और अभी शाम 6 तक उसकी फ़्लाइट लैंड करने वाली थी। और पूरा जामनशन अब्रिश और जलाल की शादी के लिए दुल्हन की तरह सजा था। और वो 6 की 6 हफ्ते बाद जलाल के रिएक्शन की मुंतज़िर थी। ज़िंदगी में अचानक आती खुशियों ने नादिया साहिबा के अंदर भी खुशी की लहर भर दी थी। सच कहते हैं, औरत को अगर उसके दिलो दिमाग का सुकून मिले तो वो बहुत सारे साल जी सकती है। बदर मंसूर भी खुश थे। अपनी हल्की फुल्की सियासी मसरूफियत के साथ वो ज़्यादा अब बिजनेस ही संभालते थे, क्योंकि अलीहा को उनका सियासत में होना पसंद ना था और आलीन की भी यही शर्त थी। जाले और जिशान तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, मगर यहाँ के 4 बाशिंदों ने सच में दोनों को इम्प्रेस किया था। अब्रिश सच में 18 साल की छोटी मगर बहुत ही समझदार लड़की थी। उसे भी इस शादी के सरप्राइज होने की खबर ना थी, क्योंकि ऐसे तो अब्रिश के चचा बीच में कोई पंगा खड़ा कर देते। तीनों लेडीज अब्रिश को रेडी कर रही थी, जबकि आलियन बाकी काम देख रहा था। और तो जलाल को एयरपोर्ट से पिक करने की जिम्मेदारी इसने जिशान और अरमान को दी। दोनों फर्माबरदारी से जलाल को एयरपोर्ट से निकलने कैजुअल हुलिये में ही निकले, क्योंकि तैयार होकर जाते तो जलाल को शक हो जाता। और अलीहा ने सख्ती से सबको मना किया था कि कोई भी लास्ट मोमेंट तक सरप्राइज खराब ना करे। हफ्ता तो गुजर गया, अरमान ही ड्राइविंग कर रहा था, जबकि जिशान अपनी अजीब अजीब मुंह बनाकर सेल्फियां लिए जाले को भेज रहा था, जो आगे से हाथ जोड़ रही थी कि ना तंग करें। पास तो ये आदमी तंग करता ही, दूर ज्यादा डबल शदीद करता। अरमान की आफत अंगेज सरगोशी पर जिशान हंसकर गर्दन घुमाए जानूवीर को निहारने लगा। ऐसे बहके आशकों की तरह मत देख, जो पूछा है वो बता। अरमान की ऐसी डायरेक्ट डांट और हफत पर जिशान और शोहा हुआ। मामू बनने का इतना अरमान है अरमान तुझे, रहा नहीं जा रहा क्या जानूवीर? अब अरमान से इसे छत्तर खाने की तलब थी कि यार की लहू और शाम घूरी पर जिशान ने अपनी शरारत को काबू किया। बहुत ही कोई मनूस आदमी है, तूने ज्यादा तंग तो नहीं किया उसे? अरमान फिक्र भी कर रहा था, पर अजीब सी हिचकिचाहट के सिवा पूछ भी नहीं पा रहा था। तू अनिया को तंग करता है? जिशान के सवाल पर अरमान ने सरसरी मगर परेशान होते जिशु को देखा। नहीं, मोहब्बत है वो मेरी। अरमान ने फौरी जवाब दिया, और जवाब देने की देर थी कि जिशान भी मुस्कुराया। तेरी जाले भी तो मेरी मोहब्बत है। तुझे जलन हो रही है कि वो मेरी जान बन गई है ना जानूवीर? जिशान को चस्के लेने की तलब थी, और अरमान क्या करता, अभी थोड़ा बेचैन था। हाँ, थोड़ी सी। उसे इस रिश्ते के तकाजों से ज्यादा परेशान न करना जिशु, मासूम सी है, मेरे लिए तो मेरा बच्चा है बस, तभी हर सांस के साथ उसके लिए आसानी मांगता हूँ। अरमान के लहजे से छूटते उस पर जिशान का दिल झूम सा उठा। मैं भी उसकी आसानी ही मांगता रहता हूँ और उसकी खुशी बनने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। क्या ये काफ़ी है तेरी तसल्ली को जानू? अब की बार गाड़ी की स्पीड कम करने के साथ अरमान ने प्यार भरी निगाह जिशान पर जमाई। बहुत काफ़ी है, पर तेरे इस हफ्ते में बाप बनने के दावे का क्या हुआ? अरमान की शरारत भांपते जिशान ने मुंह बसोड़ा। इतनी सारी एफर्ट करने के बाद भी अब तक कोई न्यूज़ ना आने पर वो खुद भी उदास हुआ। जख्मों पर नमक मत छेड़ जालिम आदमी। अल्लाह जी प्लीज़ बेबी मेकिंग का प्रोसेस फास्ट कर दें, मेरी इज्जत का सवाल बन गया है। हाथ बुलंद किए जिशान ने जब दुआ को हाथ उठाए, तो अरमान ने जोर से झांपड़ रसीद किया। बेगैरत, कुछ शर्म खा लिया कर, तेरे लंगोटी यार के साथ साला भी हूँ अब। ये गलती अरमान की थी भी कि इसने गैरत से चीज़ जिशान हैदर मलिक को दिलाई, क्योंकि जनाब का तो अरसा दराज से उसे नाता ना था। दोनों ही हंसे, और चूंकि एयरपोर्ट आ चुका था तो फुल एक्साइटेड भी थे। हेड जलाल को पिक करने के बीच दोनों ने बड़े मातमी मुंह बनाए, जो सयालीन के लिए परेशान हो। तो जलाल बख्श, जिसने कई मुल्कों की हाक छानी, खड़े खड़े सामने वाले का नजरों से पोस्टमार्टम कर लेता था, वो भी इन मंजे अदाकारों के आगे धोखा खा गया। खैर जिशान और अरमान ने अपनी बेकाबू होती स्माइल को सारा रास्ता संभाला,
کیونکہ سارا رستہ جلال ان دو سے علین کے بارے میں ہی سوال کرتا رہا۔ سمجھ یہ بھی نہ آئی کہ ایک ہفتے میں اس خوشباش آدمی کو کون سے کیڑے نے کاٹ لیا، پر بھولے جلال بخت کہاں جانے کہ ان کو جا منشن میں کیڑا دور ایک ہائی وولٹیج کرنٹ لگنے والا ہے۔ جیسے ہی گاڑی جا منشن کے تاحد نگاہ پہلے پورش میں رکی، جلال کی مشکوک نظروں نے ولا کی اب تک موجود سجاوٹ پر، ساتھ بیٹھے ارمان اور پھر گردن پھیرے کی چٹتی نظر پچھلے آفت کے گولے پر ڈالی۔ کیا چکر ہے لڑکو، یہ سجاوٹ کیوں ہے اب تک؟ اور تم دو کی میسنی شکلیں مجھے کب سے کچھ مشکوک کر رہی ہیں۔ سچ سچ بتاؤ، اس گھر کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ جلال کی بہروب جواب دہی پر وہ دو ہاٹ سخت لونڈے بھی گڑبڑاتے معلوم ہوئے، اور ارمان نے آنکھ کے اشارے سے ذیشان کو کچھ کہا تو وہ فوراً پیچھے سے کار سے نکلتا جلال کی طرف آیا اور ہاتھ پکڑے سے زبردستی باہر نکالا۔ آپ اندر چل کر خود ہی دیکھ لینا، کھچڑی نہیں بریانی ایڈ ہے مینیو میں۔ ذیشان کی زبان سے سارا سرپرائز سلپ ہونے سے پہلے ہی ارمان گاڑی سے ڈور بند کرتا پیچھے سے وارد ہوا۔ مطلب کون سی بریانی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم لوگوں نے مجھ سے وانٹڈ ڈان کو رشتہ داری کی وجہ سے چکر دے کر اغوا کر لیا ہے۔ دیکھو کسی سے میری سپاری تو نہیں پکڑ لی؟ جلال کے خدشے سچ میں ارمان اور ذیشان کو گدگدا گئے۔ دونوں مسکرائے اور ہنسی بھی قابو کی۔ ہاں ایسا ہی سمجھے، لیکن اس سپاری سے آپ کی جان کو نہیں عزت کو خطرہ ہے۔ ارمان لاکھ ذیشان کو آنکھیں نکال رہا تھا، پر یہ شے لگتا تھا سچ میں یہی بانڈے کو پھوڑنے والی تھی۔ کیا بڑبڑا رہے ہو یار؟ جلال کے بدحواس شکوے پر ارمان نے خود ہی ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا اور ان کے لیے راستہ چھوڑا۔ اسے چھوڑیں، آپ اندر چلیں۔ کچھ دیر کی الجھن کے بعد آخرکار جلال نے اندر جانے کا فیصلہ لیا، پر جا منشن جس طرح باہر سے سجا تھا، دگنی چہل پہل رونق اور بہار اندر تھی۔ اول تو علین بالکل ٹھیک تھا اور یار کے ویلکم کے لیے موجود تھا، اور دوسری بات پلٹ کر ذیشان اور ارمان کو گھورا بھی۔ اوپر پھر مزید تشویش کی بات یہ تھی کہ نادی اور بدر بھی جب لاڈ و شفقت سے ملے، تب تو جلال کو سچ میں لگا جیسے جس سے ڈرتا تھا یہ دل وہ گڑی آ گئی۔ یہ سب تیاری، تم سب نے علین کی طبیعت کا جھوٹ بولا نا؟ یہ کمینہ تو ہٹا کٹا ہے۔ دیکھو میں سسپینس سے مرنے والا ہو رہا ہوں، اب بتا بھی دو۔ جلال کی مزید بےقراری کا امتحان نہ لیتے فائنلی علیحا خود روم سے باہر آئی۔ لاؤنج میں موجود سب نے آتی علیحا کی طرف دیکھا جو جلال بخت کے سامنے آ کر رک چکی تھی۔ علیحا کیا ہو رہا ہے بچے؟ سب میسنے گھننے لگے تو جلال کو امید تھی کہ بہن تو ضرور اس الجھن سے نکال دے گی جس کا اپنا چہرہ شرارت کا ترجمان تھا۔ آپ کی شادی؟ علیحا نے مسکراتے ہوئے بم پھوڑا۔ اچھا شادی ہے کیا؟ پہلے دو لفظ بے ارادہ اور ناسمجھی سے کہتے ہی جب وہ آخری دو لفظوں پر ٹھٹکا تو علیحا سمیت سب ہی ہنس دیے، جبکہ جلال نے سب کو ہی دیکھا ہی گھور کر کے ہنسی فوراً سنبھال لی گئی۔ جی شادی آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، سمجھدار اور پیاری لڑکی چنی ہے ہم سب نے۔ منگنی تو ہم نے ہفتے پہلے ہی کر دی تھی، آپ دو کی مگر نکاح آج ہے، اور یہ آپ کی نئی فیملی کی طرف سے آپ کو سرپرائز ملا ہے۔ علیحا کی ساری بات تحمل سے سنے جلال اسے رحم طلب نگاہوں میں لے گیا۔ یہ سچ میں سر پر گرنے والا سرپرائز ہی تھا۔ یہ تم سب اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ بزی کیوں نہیں رہتے ہو کہ ایسی خرافاتی سوچیں آتی ہیں؟ میں شادی نہیں کر سکتا گائز، میری لائف ایسی نہیں ہے، تم سب میری فکر کرتے ہو پر شادی نہیں چاہتا، نہ مجھے ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کس بیچاری کو زد و کوپ کر کے تم لوگوں نے میرے لیے چنا۔ جلال کی بیچارگی عروج پر تھی تو باقی سب نے یوں تاثر دیا جیسے ایک کان سے سن کر وہ سب دوسرے سے نکال باہر کر رہے ہیں۔ خیال رکھو برخوردار، کہیں نکاح ہوتے ہی ہماری ابرش نہ تمہیں زد و کوپ کر ڈالے۔ اس بار بدر منصور نے چھڑا تو جلال بخت بیچارہ سب منہ لے کر رہ گیا اور باقی سب ہنستے نظر آئے۔ انیا اور زالے اندر دلہن کے ساتھ ہی تھیں جو بہت ہی خوبصورت کورین دلہن ہی بنی تھی، وائٹ گاؤن ڈریس کے ساتھ جو گلے سے تھوڑا سا وائٹ تھا جبکہ بازو ساری نیٹ کی تھی، اور سچ میں بہت ہی خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ آپ بھی اپنے پارٹنر میں بزی ہوں، میں بس یہ چاہتی تھی، وہ دن دور نہیں جب آپ اس پر مجھے شاباش دیں گے۔ وہ آپ کی زندگی کے بارے کافی کچھ جانتی ہے، پھر بھی آپ سے شادی کے لیے تیار ہے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ لیں بھائی۔ میں آپ کو اکیلا نہیں دیکھ سکتی، اب تو ہرگز نہیں جب خود علین کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جلال کے اب بھی اعتراض کی کاوشوں کو مد نظر رکھتے علیحا نے ہی ایک بار پھر جلال کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور سب کو محسوس ہوا جیسے سچ میں وہ ہوا بھی ہے۔ ہاں تاکہ تم ہمارے بیچ کباب کی ہڈی نہ بنو، میرا مقصد تو یہ تھا۔ اب ماحول سنجیدہ تھا تو علین نے بھی سنجیدہ گفتگو میں شرارت گول دی۔ سب مسکرا دیے
اور جلال بس ایک آس و تعصب بری نظر عالین پر ڈال کر رہ گیا۔ تم سب نے قسم اٹھا رکھی ہے، نہ جیواں گے نہ جین دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اس لڑکی سے مجھے خود پوچھنا ہے، اگر اس نے کہا اسے اعتراض ہے تو یہ شادی نہیں ہوگی، اور اگر وہ میرے بارے میں سب جاننے کے بعد بھی شادی پر آمادہ ہوئی، بس تبھی یہ نکاح ہوگا۔ آخر سب کی خوشی کا خیال رکھتے جلال نے اپنی تشرفی کا معاملہ بھی سامنے رکھا۔ سب سوچ میں ڈوبے، پر پھر فیصلہ جلال کے حق میں ہوا۔ ارمان اور ذیشان نے اپنی وائفز کو روم سے باہر بلوایا، اور تبھی جلال کو خود ابرش سے بات کرنے کے لیے اندر روم میں روانہ کیا گیا، کیونکہ کچھ دیر میں سب گیسٹ آنے والے تھے۔ جلال نے اندر جاتے ہی سب تھوڑے متفکر تھے کہ یہ آدمی نہ جانے اندر جا کر کیا کہہ دے۔ جلال نے اندر داخل ہوتے ہی کمرے میں موجود اس لڑکی کو دیکھتے قدم اس کی طرف بڑھائے، جو دلہن بنی آنے والے کو دیکھتی چہرے کے حد و حال میں گلتی گھبراہٹ چھپا نہ سکی تھی۔ ایک ہفتے پہلے ابرش نے جلال کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا تھا۔ اس کی مختلف ایپس پر آئی ڈی ڈھونڈی، پر تصویروں میں نظر آنے والا جلال بخت اور یہ انسان یکسر الگ تھے۔ وہ بلا شبہ ایک پرکشش انسان تھا، پر ابرش نے امید نہیں کی تھی کہ عمر میں جلال اس سے اتنا بڑا ہوگا۔ وہ پھر بھی ابرش کو نامنظور نہ تھا۔ ان سب نے زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ پہلا سوال ہی پاس رک کر ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دسا کر ابرش کے چہرے کے تاثرات تفصیلی جائزہ لیتے کیا تو ابرش نے جلدی سے نفی میں سر گھمایا۔ 40 سے اوپر کا ہوں میں، اور تم؟ جلال کا لہجہ ذرا سنجیدہ تھا۔ ابرش کے تاثرات سے بدلے 19 سال کی ہو جاؤں گی جلد۔ ابرش نے نظریں واپس نیچے کر لیں، جبکہ جلال کو اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی نظریں جھکائے رکھنا متوجہ کر رہا تھا۔ کیا وہ نظریں اٹھاتی بھی تو اس مضبوط آدمی کی گردن شانے یا سینے تک اٹھا پاتی۔ انتہائی غیر مناسب ہے ہماری شادی، تم مان کیسے گئی بولو؟ اب کی بار جلال کو تھوڑا غضب چڑھا۔ میرے چچا میری شادی 70 سال کے بوڑھے انکل سے کر دیتے۔ علیحہ پیا نے تو مجھے بروقت بچا لیا۔ انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں، تھوڑے بڑے ہیں، پر دنیا کے بیسٹ انسان۔ آپ کو کیا میں پسند نہیں آئی؟ پھر سے نظریں زیر کیے ہی ہاتھوں کو نروسنس سے مسلتی ابرش نے سوال پر بات روکی۔ مجھے بھی بوڑھا ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں، پھر مجھ سے بچنے کے لیے کیا کرو گی؟ سوال تھوڑا عجیب تھا، پر ابرش کو محسوس نہ ہوا۔ نہیں جانتی، پر آپ مجھے اچھے لگے، اور جو انسان اچھا لگ جائے یا دل کو بھا جائے، اس سے جڑا کچھ بھی پریشان نہیں کرتا۔ وہ ایسے جواب کی امید نہیں رکھتا تھا۔ تبھی تو جلال کچھ لمحے کچھ بول نہ سکا۔ وہ اس کی گردن، اس کے بال جو سیاہ اور کچھ سنہری جھلک دکھا رہے تھے، اس کا پورا ڈریس، اس کی جھکی آنکھیں، سب فرصت سے دیکھ کر نرم سنجیدگی میں مبتلا تھا۔ میرے جوانی کے عروج سے اب تک کئی ناجائز تعلقات رہ چکے ہیں۔ ناجائز تعلق تو سمجھتی ہوگی نا، بنا کسی رشتے لڑکیوں کے ساتھ سویا ہوں۔ ناجائز تعلق بنائے، اس کے بعد تو تم ہوش ضرور کرو گی۔ دیکھو میں تمہاری شادی بہت اچھی جگہ کروا دوں گا، تمہارے چچا کو مہلت نہیں ملے گی تمہاری زندگی خراب کرنے کی۔ کوئی تمہارا ہی ہم عمر یا کچھ سال بڑا لڑکا ڈھونڈوں گا۔ ابرش کے اندر اٹھتی کپکپیس نے مہارت سے دبا لی، پر اس بار وہ آنکھیں اٹھانے میں کامیاب تھی۔ سیاہ خوبصورت اداس آنکھیں۔ جلال کچھ لمحہ بے چین نظر آیا۔ کوئی ناجائز اولاد بھی ہے آپ کی؟ ایک بار پھر امید سے الٹ سوال۔ نہیں، لیکن میں بیوی کے لائق آدمی نہیں ہوں، میں فیملی سپورٹیو انسان نہیں۔ میری ماں میری حرکتوں اور عادتوں سے بہت دیر پہلے ہی مر چکی ہوتی، پر علیحہ کے سبب وہ اتنے سال جی لی۔ بس تبھی علیحہ کا کہا میرے لیے حکم ہے، لیکن میں تمہاری زندگی خراب کر دوں گا ابرش، اس لیے اپنے حق میں خود فیصلہ لو، اور ایسا لو کہ تمہارا ذہنی سکون بنے۔ جلال نے اسے بھرپور فکر جتاتے سمجھایا، پر وہ بس خاموشی سے جلال کو دیکھتی رہی۔ میرا دل کسی ہم عمر یا کچھ سال بڑے لڑکے سے شادی پر بھی کبھی آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ میں شادی ہی نہیں کروں گی کبھی، ابرش نے کہہ کر واپس نظر جھکا لی۔ جلال کا سر گھوم گیا۔ واٹ؟ لیکن ایسا کیوں کرو گی؟ تم ابھی بچی ہو، تمہاری لائف میں بھی وہ سب آئے گا جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ ادھر دیکھو ابرش میری طرف۔ وہ منہ پھیر گئی، تبھی جلال نے اسے بازو سے پکڑے، جب اپنے سامنے پلٹائے، دوسری بازو بھی پکڑی تو وہ بے اختیار ہی جلال کے قریب آ گئی، اور ستم کے جلال کو اس نزدیکی سے فرق پڑا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے خود کو آپ کی امانت سمجھ کر جی رہی تھی، تھوڑا انس ہونے لگا تھا۔ ایسے میں آپ مجھے اپنے رنگین ماضی کا بتائیں گے اور میرے ہی ہو کر مجھے کسی اور سے شادی کی ترغیب دیں گے تو کیا مجھ سے برداشت ہوگا؟ ابرش کے لہجے اور آنکھیں دونوں نمی کی زد میں تھیں، جبکہ جلال تو میرے پر ہی پتھر بن گیا۔
किस कदर हक जमा गई थी वो लड़की पहली ही मुलाकात में। अभी हमारा निकाह नहीं हुआ, मेरा फर्ज है तुम्हें हर चीज़ और सच्चाई से खबरदार करना। जलाल को बात करने के लिए सोचना पड़ा। वो सामने थी, करीब थी, दुल्हन बनी थी। आप अगर वादा करें कि बकिया जिंदगी अपना हर ताल्लुक मुझसे जोड़ेंगे, मैं आपके गंदे माजी को भूल जाऊंगी। वो बहुत बड़ा दावा कर रही थी। यह आसान नहीं होता, तुम ना समझो अभी। भारी गंभीर लहजा गुरेज की चाशनी से लिपटा था। जलाल ने उसकी बाजुओं को हाथों की गिरफ्त से आज़ाद किया और फासला समेट गया। जितनी समझ जीने को चाहिए इतनी तो है ही। आप तौबा कर लीजिएगा, अल्लाह भी माफ़ कर देता है तो फिर बंदों की क्या वैल्यू। वो पुरुम्मीद थी। बीवी की बहुत वैल्यू होती है, वो अपने शौहर के माजी से तांवर झुलसती रहती है। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे, उसे 1000 दर्जा बुरे। मेरी माँ जैसे जली सुलगी, मैं उसका अल्लाह के बाद दूसरा गवाह हूँ। बाबा हर रोज़ नई औरत के साथ सोकर आते और मेरी माँ हर रोज़ मरती। मैं कुछ समझदार हुआ तो उनका बाबा से रिश्ता तुड़वाने की जद्दोजहद करने लगा। ऐसा नहीं था वो अम्मी से प्यार नहीं करते थे, बस वो गंदी हसलत के मालिक थे। जब मैंने अम्मी को तलाक लेने पर मजबूर किया तो बाबा ने तौबा कर ली और अब किसी गैर औरत को छुएंगे नहीं। मैं उसका भी गवाह हूँ कि फिर बाबा सच में सिर्फ अम्मी के बनकर रहे, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ में उनका सुधरना कमी ना ला सका। बाबा यकीन दिलाते दिलाते दुनिया से चले गए। जब अलीहा मुझे मिली थी हम बाबा की मौत के दुख में गिरे थे। मेरी माँ मर जाती अगर मुझसे बदबख्त बेटे के सहारे होती, लेकिन उनकी कुछ जिंदगी लिखी थी कि अलीहा को हमारे पास भेज दिया। तभी कह रहा हूँ तुम भी तकलीफ महसूस करोगी। जब जब मेरे करीब आओगी, मेरे किए इतराफ़ जुर्म तुम्हें नोच लेंगे। तो अभी वक्त है, संभल जाओ। वो अपनी जिंदगी की पूरी कहानी खड़े खड़े समेट गया और अब्रिश कितनी देर इस पर से नजरें ना हटा सकी। वो उनसियत जो मंगनी के सबब थी यकदम किसी नए जज्बे में बदली। मैं आपके करीब आकर कोशिश किया करूंगी, बस आपको ही याद रखूं, बाकी सारी दुनिया भूल जाऊं। मुझे अपनी जिंदगी की मुख्तसर सही पर कहानी सुनाकर आपने थोड़ा तो अपनाया है, और यूं थोड़ी सी अपना ली जाती लड़की को आप किसी और काबिल तो नहीं छोड़ रहे ना। अब्रिश के लहजे में आस थी। जलाल हैरत का शिकार था, मगर नहीं, वो परेशानी थी कि ये लड़की आंखों देखी मक्खी किस दिल से निगलने पर आमादा है। मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, बस समझा रहा हूँ। वो अपनाने वाली बात पर अजीब से अंदाज में जुटला गया तो वो बेरंग सा मुस्कुराई। मुझे समझ नहीं आ रही आपके सामने कोई बात। आई लाइक यू। वो इतराज़ो गुरेज झुंझलाए ही समेट गई। जलाल के पास कोई हर्फ ना रहा, उल्टा वो इस लड़की के बात समेटने के अंदाज पर मुस्तरिब हुआ। अब्रिश, वो हफीफ से हफ्की में मुब्तला गोरा, शादी कर लेते हैं। वो बाज ना आई। तुम समझ नहीं रही मेरी बात। अब की बार गुस्सा था जलाल की जलाली आंखों में। मुझे कुछ नाजायज करने पर मजबूर कर रहे हैं आप। अब्रिश ने जिस तरह जवाब देते बेबसी अयां की, जलाल को लगा अब यहाँ से निकलना ही सेफ है। व्हाट, क्या कर लोगी तुम? हो कितनी, और बात देखो अपनी बदतमीज। जलाल का पारा चढ़ा। आप मेरा मौजूद होना नहीं देख रहे तो मुझे अपनी बात कहाँ नजर आएगी। मैंने बिना सोचे कह दिया सॉरी। मैं आपको खोना नहीं चाहती। दूर से अच्छी नहीं लगी तो शायद करीब से लग जाऊं। अब्रिश ने अफसुर्दा होते ही रूह बदलना चाहा। जब वो उसके फैसले पर पलटने का ख्याल तर्क करे थम सी गई। मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारा गुनाहगार होना बर्दाश्त नहीं कर पाया। जलाल कहकर रुका नहीं और रोम से निकल गया, पर अब्रिश पर जरूर सदमा उतार गया। जबकि बाहर सब जलाल के स्पार्ट चेहरे को देखकर जरा खौफजदा नजर आए, मगर जलाल ने जब सबको शादी करने का बताया तो गोया खुशी की लहर सी हर तरफ दौड़ गई। लेकिन पूरे इवेंट के बीच जलाल और अब्रिश में बात ना हुई, पर वो दो सबकी खुशी पर ज़रूर मुस्कुराते नजर आए। रस्म वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते जलाल बख्त के साथ अब्रिश को रुखसत किया गया, क्योंकि अब जलाल का घर तो बदर और नादिया का घर था, तो अब्रिश वहीं रुखसत हुई थी। अलीहा की खुशी का कोई ठिकाना न था। जब वो लोग बारात को सी ऑफ करे वापस जा मेंशन के अंदर आए, सब थक भी चुके थे पर पुरजोश थे। कल वलीमे के बाद आले की भी जिशान के साथ इस्लामाबाद रुखसती वाली रवानगी थी और अनिया अरमान की भी, लेकिन अभी भी आलियन और अलीहा का दिल नहीं भरा था चारों से। पर क्या करते, सबके काम काज और धंधे भी अहम थे। उफ जिशान, मैं नहीं कर रही टेस्ट। वो लोग अरमान और अनिया के रूम में जाते ही खुद भी रूम में आए, पर जिशान इसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर मजबूर करे तंग कर रहा था। प्लीज़ ना, मेरी तसल्ली के लिए कर लो। वो इसे अकब से बाजुओं में बड़े कायल करने में लगा था, जब जाले ने घबरा कर आईने के अक्स से ही जिशान को परेशान होते देखा।
آپ کیوں اتنے پاگل ہیں؟ ہفتے میں کون سی پریگننسی شو ہوتی ہے ذیشان؟ اب کی بار پیار سے سمجھایا گیا۔ ریئر کیسز میں ہو جاتی ہے، تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی 9-10 دن ہو گئے ہماری شادی کو اب۔ وہ اتنا ٹچی تھا ہر معاملے میں کہ زالے بس انکار کا سوچ ہی پاتی۔ کرنا مشکل تھا، اور اگر پازیٹیو آ گیا ٹیسٹ، بس صدمے سے مر ور گئی تو؟ زالے کا دل سوکھے پتے سا کانپ رہا تھا۔ مجھ سے قہر سے نہیں مری تم، یہ نیوز تو ویسے بھی زندگی جیسی ہوتی ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے زالے کہ میں تمہیں آج بھی آنے دوں گا؟ تم جانتی نہیں یہ سب کسی شرط کی وجہ سے نہیں ہے، بس اس باپ بننے کے احساس کے لیے ہے جو پہلی خواہش بنا تھا میری تمہیں پاتے ہی۔ میں تم سے مزید کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں، بہت زیادہ۔ زالے کا دل جو ڈر رہا تھا مسکرا سا دیا۔ اس کے لیے اتنا ہر صورت کر سکتی تھی۔ اوکے میں ٹیسٹ کرتی ہوں، پر آپ مجھے اکیلا چھوڑیں اس کے لیے پلیز۔ زالے مان گئی تو ذیشان نے اس کی گال چومتے فوراً آزاد کر اجازت دی کہ وہ خود ہی ذیشان کی خوشی پر بلش کرتی وہاں سے چلی گئی۔ 5 منٹ میں زالے نے اپنا کام کیا، مگر باہر انتظار میں چکر کاٹتے ذیشان کا تو پتہ نہیں۔ زالے کا دماغ ضرور الٹا، کیونکہ پریگننسی سٹرپ پر ایک لائن تو پیور ریڈ تھی، پر دوسری اتنی لائٹ پنک کے بمشکل غور کرنے سے نظر آ رہی تھی، اور اس سٹرپ کے پیک پر لکھا تھا اگر دوسری پنک لائن ہے تو ٹیسٹ دوبارہ کریں۔ زالے کا دماغ الجھا۔ اب یہ کون سی دنیا کا رزلٹ آ گیا؟ نہ ہاں میں نہ نہ میں۔ زالے نے سٹرپ اٹھائی اور الجھن حل کرنے وہ روم میں آئی۔ ذیشان فوراً اس کی طرف آیا۔ ذیشان یہ تو عجیب سا رزلٹ آیا ہے، اسے نو سمجھیں یا یس؟ ذیشان کو وہ سٹرپ دکھاتی معصومیت سے منمنائی۔ تبھی ذیشان بھی حیرت بھرا مسکرایا۔ یہ تو بیچ میں لٹکا دیا تم نے مجھے نکمی۔ چلو ہم ہاسپٹل چل رہے ہیں، تمہارا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے مجھے ابھی۔ ذیشان نے فوراً سے فون اور گاڑی کی چابی اٹھائی، پر زالے کو وہیں صدمے سے جمع دیکھے رکا۔ اس وقت ذیشان بہت نیند آ رہی ہے، کل چلتے ہیں پلیز۔ رونا بس آنکھوں تلک امڈ آیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت؟ میں ساری رات تم پر رومانٹک ظلم ڈھاؤں گا، اگر منظور ہے تو نہیں جاتے؟ ذیشان کے پاس آلسی بنی زالے کو ٹھیک کرنے کے لیے دھمکیوں کی کمی کہاں تھی؟ زالے کا دل لرزا۔ جاتے ہیں، میں ذرا اسے پھینکاؤں اور ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ زالے جلدی سے جان چھڑا کر بھاگی تو ذیشان ہنس دیا، تھوڑا اپنی جذباتی حرکتوں پر ایکسائٹڈ بھی تھا۔ ہر آدھے گھنٹے تک وہ ہاسپٹل تھے۔ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ویسے تو 2 گھنٹے بعد ملتی تھی، مگر ذیشان نے ریکویسٹ کی کہ انہیں ذرا جلدی ہے، تبھی جیسے ہی رپورٹ کی ریڈنگ آن لائن آئی اسے مل گئی، جسے وہ ڈاکٹر کو دے آیا تھا جو 5 منٹ میں آنے کا بول چکی تھی۔ زالے اندر روم میں ہی میٹرس پر بیٹھی تھی، کافی نروس بھی تھی۔ ذیشان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پاس بیٹھے ذیشان کا ہاتھ تھامے وہ باقاعدہ کامتی محسوس ہوئی۔ تبھی تو محترم نے بازو گرد حصار کر اپنے ساتھ لپٹایا۔ کیوں جانا؟ سوچو اگر رپورٹ پازیٹیو آتی ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم پر اتنا پیار لوٹاؤں گا کہ خود میں گھول لوں گا، سہ لوگی میرا مزید پیار؟ اس وقت وہ آفت بیچاری کو مزید ستانے پر تلا تھا، جس کی پلکیں عجیب سے احساس نے نم کی۔ اگر پازیٹیو آتا ہے سب تو پلیز کسی سے نہیں کہیے گا بھی، میں نے شرم سے مر جانا ہے ذیشان، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ وہ سینے میں سمٹ کر بھاری سانس لینے لگی۔ تبھی ذیشان نے اسے خود میں بھرپور سا سمیٹا۔ تم حکم کر سکتی ہو، ریکویسٹ کا سوچنا بھی مت۔ اب ریلیکس ہو جاؤ، یہ سب نیچرل ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم تو میری ایکسٹرا بہادر جان ہو تو میری طرح ایکسائٹڈ ہو جاؤ، شاباش۔ وہ لاکھ سمجھا لیتا، لاڈ جتا لیتا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، اور رہی صحیح کسر رپورٹ لے کر آتی ڈاکٹر نے پوری کی۔ ذیشان نے زالے کو ذرا خود سے دور کیا اور اٹھا، تبھی ڈاکٹر گھبرائی زالے اور ذیشان کے پاس آ رکی تھی۔ زالے نے سختی سے ذیشان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، جیسے ابھی ڈاکٹر ہاں کہے گی اور زالے کی جان نکل جائے گی۔ باڈی ایزی ٹو کنسیو تھی ان کی، اور وقت بھی بہترین تھا۔ یہ امید سے ہیں، کیئر کریں ایکسٹرا کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے۔ بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ ڈاکٹر نے جب یہ خوشی کے لفظ کہے، زالے کی ذیشان کے ہاتھ پر جمی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ذیشان اپنی بے قابو خوشی سنبھالے ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیے، ان کے روم سے نکلتے ہی زالے کی طرف متوجہ ہوا، جو ذیشان کے بیٹھتے ہی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ رونا میرے ایکسٹرا پیار کو سہنے کی وجہ سے ہے زالے۔ اس لڑکی کے نرم و ملائم وجود کو اپنے مضبوط سینے میں چھپائے ذیشان نے اس کے رونے میں شدت خود میں بےنشتے کم کی، اور سوال بھی دلچسپ پوچھا تھا۔ نہیں، اپنے وجود سے جڑی آپ کی ایک اور خواہش کی تکمیل رلا گئی مجھے۔
یہ سچ میں ہو گیا ذیشان؟ میں وہ روتی روتی بدحواس ہوئی تو ذیشان اسے روبرو لایا، ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ ہاں نا، سچ میں کر دکھایا اپن نے۔ اب سینہ تان کر ان دو کو کہہ سکوں گا میں بھی باپا ہوں۔ اس کے ارادوں پر اور سہمی۔ خدا کے لیے ذیشان کچھ ویک تک نہیں، پلیز، مجھے مارنا چاہتے ہیں آپ؟ زالے کی آواز گلے میں بیٹھی۔ ہاں، اپنی محبت سے۔ ذیشان نے اس کی ناک چومتے چھیڑا۔ پلیز نا، وہ منت کر اٹھی۔ آ جاؤ، واپس چلیں، تمہیں انرجی کی ضرورت ہے۔ ذیشان نے اس کو کمر میں ہاتھ لپیٹے اٹھایا تو وہ انرجی والی بات پر خوفزدہ ہوئی۔ مجھے تنگ نہیں کریں، وہ بے قراری سے بولی تو ذیشان نے اسے اپنے گلے لگایا۔ وہ ٹوٹی شاہ سی اس کے وجود میں سمٹ گئی۔ بہت کروں گا اس بچے کے آنے تک۔ ذیشان نے قسم اٹھا رکھی تھی کبھی نہ سدھرنے کی۔ وہ لوگ گاڑی تک آئے تو ذیشان نے خوشی سے چمکتے ہوئے اپنی ہلکان حسینہ کے لیے کار ڈور اوپن کیا اور پھر اسے بٹھائے خود بھی دوسری طرف سے آ کر تشریف رکھی۔ وہ اب تک روحانسی رونے والی شکل بنائے جب سیٹ بیلٹ فکس کر رہی تھی تو ذیشان نے اس کی بازو پکڑے اٹھا کر اپنی طرف کھینچا تو زالے ذیشان پر جھکائی، آنکھیں اب بھی شکوے سے لبریز تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ زالے کی آنکھیں پھر سے بھیگی۔ یہ جو تم نے اچانک میری زندگی میں آ کر ہلچل مچائی، مجھے دیوانہ کیا اپنا، یہ اس کا ریونج ہے جانا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنا خوش ہوں۔ وہ لفظ ہی نہیں بنے جو میرے اس زالے نام کے سکھ کو بیان کر سکیں۔ ہم اس بیبی کو بی جی کے سپرد کر اپنی زندگی جلد نارمل کر لیں گے، تم گھبرانا مت۔ نہ تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب افیکٹ ہوگا اس سے، بس میں تم سے تا عمر کے لیے مزید کنیکٹ ہو گیا اس کی خوشی۔ اف میری جان، میں تم سے آج جا کر کچھ برا ہوں لیکن مکمل بروں گا، یہ کبھی سوچنا بھی مت۔ زالے کے سارے ڈر، خدشے، گھبراہٹ ذیشان کے ہونٹوں کا ایک بھرپور لمس سمیٹ گیا جو زالے کو اپنے اندر تک ذائقے اتارتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے ہر طرح کے چھونے پر بس ہیل کرتی تھی۔ کچھ بولنا مشکل تھا تبھی اس کے سینے میں سمٹ کر رہ گئی۔ بدر اور نادیہ کی ڈھیر دعائیں اس نئے کپل کو ملی تھیں۔ ابرش کو وہ خود کمرے میں چھوڑ آئی تھی پر وہ کافی زیادہ نروس تھی تو واپس آ کر بدر کو اشارتاً کہا کہ جلال کو روم میں بھیجے کیونکہ وہ بدر صاحب سے گپیں لگانے میں بزی تھا۔ ابرش تو جہاں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی وہیں جمی تھی جب دروازے پر آہٹ پر گھبرا کر پلٹی۔ جلال بخت اپنی پرکشش پرسنالٹی اور محسوس سنجیدگی کے ہمراہ اندر داخل ہوتے ہی ابرش پر ایک بھرپور نگاہ ڈالنا نہ بھولا، پر وہ اتنی کنفیوز اور گھبرائی تھی کہ جلال نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کرنے کے بیچ نگاہوں کا زاویہ اور شدت دونوں بدلی اور بنا کوئی بات کیے شرٹ کی آستینیں کھول کر کف چڑھائے فون لیے صوفے پر جا بیٹھا جیسے تھک گیا ہو۔ ابرش اس کے مخاطب نہ کرنے پر مزید اس جگہ گڑ گئی کیونکہ جلال ایک ہاتھ سے سر کے بال سنوار کر فرصت سے فون میں بزی تھا جیسے بہت ہی اہم کام کر رہا ہو۔ کچھ دیر تو ابرش نے یہ خاموشی اور لاتعلقی سہ لی اور پھر اپنا ہیوی ڈریس سنبھالتی وہ بیڈ کراس کرے کاؤچ کے ساتھ ہی ہوتی ہوئی واش روم جاتے جاتے رکی اور کاؤچ کے پاس رک کر ایک بار پھر جلال کو دیکھا۔ مجھے دیکھا بھی نہیں انہوں نے، کیا فائدہ میرا سجے سورنے رہنے کا؟ دل محسوس لیتی وہ جانے لگی پر جلال نے فوراً گردن اٹھائی پر جب ابرش پلٹی وہ چالاکی سے دھیان واپس فون پر جما گیا۔ ابرش کو لگا ایک کوشش خود بات کرنے کی کر لی جائے۔ میں نے کچھ کہنا ہے۔ اس کو دیکھتی صوفے کی بازو پر بیٹھی جو کاؤچ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا فون سکرول کر رہا تھا، سرسری سی نظر ابرش پر ڈالی پر تب بھرپور دیکھنے پر مجبور ہوا جب وہ صوفے کی محملی بازو سے سلپ ہوتی جلال کے ساتھ گرتے ہوئے آ بیٹھی۔ اس مومنٹ پر جلال کی آنکھیں ابرش کی گھبراہٹ پر ذرا مسکرائیں۔ مجھے کچھ کہنے کے لیے وہ جگہ بھی مناسب تھی پر یہ بھی اچھی ہے۔ جلال نے فون غیر ضروری چیز کی طرح سامنے رکھا اور جان بوجھ کر ابرش کی طرف کھسک کر بیٹھا تو وہ فوراً اس کی بازو کے ساتھ آ لگی۔ کہو، جلال نے اس کے چہرے کی طرف جھکتے اپنے ایک قہر جیسے لفظ پر زور دیا تو اس کی قربت پر ابرش کا ماتھا اتنی ٹھنڈک کے باوجود ارکالود ہوا۔ آپ کچھ پوچھ لیں، مجھے میری بات بھول گئی۔ بمشکل سمٹی سانسیں کھینچے ابرش نے بات بنائی۔ جلال محظوظ ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے جب کہا کچھ ناجائز کر بیٹھوں گی، اس ناجائز میں کیا چھپا تھا؟ حق یا کس؟ ایسے سوال سے بہتر تھا وہ دم دے دیتی۔ چہرہ سرخیاں چھوڑتا اندر برپا حشر کی خبر جلال کو دے گیا۔ استغفر اللہ، میں تو مکہ مارنے کا سوچ رہی تھی، وہ تب ناجائز ہی تھا نا؟ جلال اس کی ہامتی جوابی کارروائی پر کھل کر مسکرایا جو بات بنانے کے چکر میں بگاڑ بیٹھی۔ میں کچھ جائز کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ جلال کی نظریں ابرش کی گردن پر سر کی پھر اس کے گلابی ہونٹوں پر آ رکی۔
गला उसकी ड्रेस का डीप नहीं था पर वाइड बोट शेप था, जिससे इस लड़की की गर्दन का भरपूर हिस्सा आवेजा था। क्या? अब्रिश ने अपने बाल कानों के पीछे अड़साए। तभी जलाल ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा थोड़ी से उठाए, अंगूठे की पोर निचली लिप से मसलकर लिपस्टिक मिटाई। अब्रिश सांस रोक कर रह गई। तब तक सांस रुका रहा जब तक इसे अपने जरी होंठ पर जलाल का इस्तेहकाक जज्ब होता महसूस ना हुआ। बकिया लिपस्टिक तो बाहमी नर्म गुर्बत की भेंट जड़ी। वो नरमी रवा रखते ही शिद्दत बढ़ने पर खुद दूर हुआ तो अब्रिश का हाथ जलाल की शर्ट के गिरेबान तक बेहतियात जकड़ा गया। सांसें मुंजमद हुए जलाल की ऐसी कुर्बत पर दुहाई देती महसूस हुई, और इस लड़की को यह नया एहसास दिलो जहां से शर्तिया बहारा करने का मौजब था। जाओ सो जाओ। जलाल ने उसका हाथ पकड़े खुद से दूर होने दिया और वापस फोन उठा लिया। अब्रिश ने उसके फोन को झपट कर दूसरी तरफ मेज पर रख दिया। इसे बुरा लगा। सो जाओ जाके अब्रिश। वो इस बार हफा हुआ तो वो जल्दी से उसके सामने घूम कर बैठी। मेरी ड्रेस की हुक खोल दें। जलाल के हाथ बेकाबू हो जाते। इसी डर से वो उसे छू न रहा था, मगर जब वो सामने बैठी बाल गर्दन से हटा गई तो जलाल को उसकी ड्रेस की हुक खोलनी पड़ी। अब्रिश चुपचाप सामने से उठकर चली गई कि जलाल को अपना ध्यान भटकाने के लिए फोन यूज करना पड़ा। वो चेंज करे लूज सी शर्ट और पाजामे में बाल खोले जब वापस आई तो जलाल ने नजर तो उठाकर डाल ली, पर हटानी दो बार हुई, और अब्रिश मुस्कुराहट छुपाए जाकर बेड पर पाइंटी की जाने बैठी। जानबूझकर चेहरा भी मोड़ा, कमरे का जायजा लेने लगी। जलाल ने कुछ देर तो अपनी बर्दाश्त का ही मुजाहिरा सहा, मगर फिर अब्रिश की मुस्कुराहट तब बढ़ी जब 5 मिनट बाद इसे अपना आप जलाल की बाजुओं में महसूस हुआ। उसके साथ ही आकर बैठा था। अब्रिश के बालों में चेहरा छुपाए अंदाज में एक तड़प सी थी। इस शख्स के दिल की भारी धड़कनें और जमी सांसें अब्रिश को अपने गिर्द महसूस हो रही थी। आपको मुझे यकीन दिलाना नहीं पड़ेगा कि आपने नाजायज़ हर ताल्लुक छोड़ दिया। मैं यकीन ही मजबूत कर लूँगी अपना, और वो यकीन ही आपको मेरा ईमानदार बना देगा। मैंने ज़्यादा रिश्ते नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में, नहीं जानती मोहब्बत भरे एहसासात और रवैये किस तरह की राहत देते हैं, लेकिन आपको देखते ही मैंने खुद को कह दिया था, अब यही इंसान है जिसके साथ मुझे बाकी ज़िंदगी रहना है। आपने अपनी ज़िंदगी जितनी है जी पाई, ये सब बुराइयां आप में आना कोई बड़ी बात नहीं। जब हमें समझाने और संभालने वाले ही अपनी तकलीफ़ें झेल रहे हों, तो हम अक्सर बेहतर रहनुमाई और तवज्जो ना मिलने पर भटक जाते हैं। आपके साथ बस ये हुआ, वरना हर गुनाह की माफ़ी अल्लाह ज़रूर देता है, बस नीयत यकीन और आजिज़ से बरी हो। वो नर्म लहजे में बोलती गई और जलाल उसकी हर बार जैसे अजीब आसूदा करती महसूस करने लगा। ये सच था, वो वाकई समझदार थी। मेरी तरफ पलटो। जलाल ने उसे मुलायम अंदाज में अपनी तरफ घुमाकर बिठाया तो अब्रिश के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक हसरत का अंसर जगा था। मेरे जब पेरेंट्स की डेथ हुई और चचा मुझे अपने घर ले गए तो मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती, काम काज और बस थक हार जाना। जिंदगी इतनी घुटन थी कि क्या बताऊं आपको। उनकी बीवी और बच्चे बहुत तेज थे, मैं वैसी नहीं थी, लेकिन उनके साथ 2 साल रहकर बहुत कुछ सीखा। पता है, मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान होने पर नाजायज़ चीज़ों और ख्यालों की तरफ जाता था। मैं टीवी में देखती थी ना जब, तो दिल करता था मेरे लिए भी कोई शहजादा आए और मुझे ले जाए, बहुत सा प्यार करे जैसे ड्रामों में करता था, लेकिन कुछ नहीं होता था। मैं उल्टा गुनहगार हो जाती थी ऐसा सब सोचकर। तो ये सब फितरी होता है, कुछ खुद को रोक लेते हैं भटकने से, कुछ नहीं रोक सकते। बेबसी बहुत बुरी चीज़ है, बेसकूनी जालिम। हम सुकून की एक बूंद को तड़प रहे होते हैं, तब अकल शऊर नहीं तमीज़ करता कि ये सुकून जायज़ है या नाजायज़। आप समझ रहे हैं मेरी बातें। खुद को देखते जलाल को चुप महसूस करे। वो बदहवास हुई कि न जाने वो शख्स इसे समझेगा या नहीं। मैं तुम्हारी बातें ही समझ रहा हूँ इस वक्त, बहुत बहुत खास बातें करती हो। गहरे जख्मों का दर्द छलक रहा है तुम्हारे हरफ हरफ से। जलाल का जवाब सुने वो कुछ दिलासा सा पा गई। हाँ ना, अकेली और तन्हा रहकर तपी हुई हूँ। हफीफ सा सुलगने के साथ ही जरा मुस्कुराई तो जलाल भी साथ मुस्कुराया। आपके काम का बताया लिहापी ने कि आप इंग्लैंड की डॉन हैं, कोरिया के भी, पर मुझे इससे कोई मसला नहीं। पता है, मेरा फेवरेट कोरियन ड्रामा है ना, इसमें भी हीरो गैंगस्टर है और बड़ा भी, तो मुझे तो ये सब बहुत कूल लग रहा है। अब कहेंगे कैसी बात ऊनी लड़की है। चले मैं चुप हो रही हूँ, अब आप बताएं कुछ। अपनी बातों से वह जलाल को खुशी दे रही थी, पर खुद को लगा ज्यादा बोली है तभी चुप हुई। बोलती रहो। जलाल ने उसकी ठोड़ी पर हाथ की पकड़ जमाते चेहरा ऊपर करते हुक्म दिया तो अब्रिश की पलकें सी लरसी, गाल ब्लश होते लाल पड़े। आप सिर्फ सुनेंगे?
ابرش کو اب جا کر اپنے اور اس کے بیچ کی نزدیکیوں کا احساس جاگا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جلال بخت کے حصار میں جذب تھی۔ دیکھنا، محسوس کرنا اور سننا میرے نزدیک بولنے سے افضل ہے۔ کسی باکردار عورت کو چھوتے دور دیکھتے بھی ڈرتا ہوں، پر تمہارے پاس گرد جیسا احساس ہے۔ مدت بعد یہ احساس ملا، آخری بار جب بہت سالوں پہلے بابا نے امی کو اپنی ایمانداری کا نیا نیا یقین دلایا، تب ملا یہ احساس، جب امی نے خوش ہو کر مجھے گلے لگایا اور بولیں کہ وہ بہت خوش ہیں، پر وہ وقتی تھا۔ اس کے بعد میں اس لائق ہی نہ بن سکا کبھی کہ وہ گلے لگاتی۔ حسرت کا پورا جہاں جلال کے سنجیدہ جملوں میں پنہا تھا۔ میں لگا لوں گلے؟ ابرش کے ذرا اس کی جانب دیکھ کر مان لٹانے نے جلال کو کچھ کہنے لائق نہ چھوڑا، بے بس سا کر دیا۔ تم آلریڈی میری بازوؤں میں قید ہو، اسے گلے لگانا ہی کہتے ہیں آئی تھنک۔ وہ سہولت سے بات بنا کیا، مگر ابرش نے نفی کرتے ہی دونوں ہاتھ کھولتے اس کی گردن میں بازو ہار سے پروئے۔ جب رہے سہے فاصلے کو سمیٹ کر جلال کو گلے لگانے کی ننھی سی کوشش کی تو ان آنکھوں میں ایک جلن جگی۔ پہلی بار کوئی عورت اتنے قریب آ کر جسم کے بجائے دل کو بائی تھی۔ وہ بے اختیار ہی اس کے نازک وجود کو مزید بازوؤں میں جکڑ گیا۔ وہ یہاں اس جگہ جلال کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی خوش تھی۔ زیادہ گلے لگنا مجھے کبھی پسند نہیں رہا۔ نادیہ امی گلے لگاتی ہیں بس، یا جب امی زندہ تھی تو کوئی کمی لگے تو درگزر کریں، پر مجھے لگتا ہے گلے لگنا ایسا ہوتا ہے۔ وہ خود امید سے زیادہ سکون ملنے پر ذرا بوکھلائی تھی۔ چند لمحوں میں کسی کا دل جیتنا کسے کہتے ہیں یہ آج جلال کو معلوم ہوا۔ وہ اسے دور کرنے پر راضی ہی نہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ابرش، مجھے پسند آیا۔ وہ ذرا اسے خود سے دور کرے دیکھتے بولا تو ابرش کے چہرے پر اپنی کوشش کے کامیاب ہونے کی خوشی دیکھے اور دل کو اچھا لگا۔ اب سونے کا نہیں کہیں گے نا؟ ابرش نے آنکھوں کی شرارت سمیت جلال کو دیکھتے شرمگی لہجے میں پوچھا تو جناب بنا سوچے سر نفی میں ہلا گئے۔ تم چچا کی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی ہو گئی ہو۔ جلال کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ یہ آپ نے میری بے تکلفی سے اندازہ لگایا نا؟ ابرش نے فوراً سے سوال کیا۔ نہیں، تمہارے منہ پھٹ ہونے سے۔ وہ مسکرایا تو ابرش بھی بلش کرتی ہنسی، آنکھیں جھکا لی۔ ظاہر ہے ان لوگوں کے بیچ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے مجھے بھی تو بہادر ہونا تھا نا۔ ہر جواب اس لڑکی کے پاس تھا۔ جلال نے مسکرا کر اسے آزاد کیے اٹھنا چاہا تو ابرش اس کا ہاتھ پکڑے روک کر بٹھا گئی۔ یہ بالکل غیر ارادہ تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی حفت مٹانے کو وہ بات بنا گئی۔ چینج کرنے، کیوں نہ جاؤں؟ محترم کی نظریں کچھ بدلی، ابرش کو گھبراہٹ دینے لگی۔ چھوڑیں، کیا کریں گے چینج کر کے؟ باتیں کر لیں؟ نظریں چکائے ہی مشورہ دیا، صرف باتیں نہیں کر سکتا۔ جلال کی مانی حیض نظریں ابرش کو چھیڑنے لگی۔ تو کس نے کہا صرف باتیں کریں؟ وہ بدحواس سا بڑبڑا تو بیٹھی، پر جلال کی بدلتی نگاہوں کو بانپتے نظریں چرا کر اس سے پہلو روح بدلتی جلال نے اسے کمر میں بازو لپیٹے اپنے سینے سے کھینچ کر لگایا، اور اس کے بعد جس نرم شدت سے باہمی رشتے کی اجنبیت جلال نے دور کی، اب کی بار وہ منموہنی پہل ابرش نے کی، اور عورت کی پہل مرد کو بہکانے میں کسی جام سے زیادہ پاورفل اثر رکھتی ہے۔ لگ رہا تھا اجنبیت کے الف سے تے تک حرف مٹنے والے تھے پہلی ہی شب زہ نصیب۔ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ ذیشان اور زالے گھر تو پہنچ گئے، پر گاڑی کے ہارن پر وہ چاروں باشندے فکر و پریشانی سے پورش میں کھڑے ملے۔ آلین نے ہی سوال کیا، جبکہ زالے کا دل چاہا کہیں جا کر چھپ جائے۔ ویسے تو اسے ذیشان پر بھروسہ تھا کہ وہ یہ بات چھپا لے گا، پر جس طرح وہ چار مشکوک و فکر مند سامنے کھڑے تھے، یہ بونگا شوہیاں مارتے ہی سب اگل دیتا۔ ہم آؤٹنگ پر نکلے تھے، زالے کا دل گھومنے کا چاہ رہا تھا ماموں، آپ لوگ کیوں اٹھ گئے؟ سب ٹھیک ہے؟ ذیشان نے سنجیدہ جواب نے ان چاروں کے ساتھ زالے کا کامتا دل بھی نارمل کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس گاڑی کا ہارن سنے ہم لوگ آ گئے کہ سب ٹھیک تو ہے، میرا بچہ ٹھیک ہے؟ ارمان نے ہی زالے کے چہرے کی اڑی ہوائیاں بانپے پچکارا تو وہ لالا کیا کر سینے میں سمٹی۔ ٹھیک ہوں لالا۔ وہ تھوڑی کمزور پڑی تو بقیہ تین افراد نے جس مشکوک انداز میں ذیشان کو دیکھا، بہت کوشش کی مسکراہٹ روکے پر بے قابو ہوئی۔ آلین نے چون کر ارمان کو دیکھا، وہ لوگ کچھ سمجھ گئے تھے، جبکہ انیا نے جس طرح ذیشان کو آنکھ ماری، وہ آفت ادھر ادھر دیکھ کر ہنسی قابو کرنے لگا، جبکہ علیحہ بھی حفیف سا مسکرائی، اور ارمان اس کا دل چاہا زیشو کو یہیں گاڑ دے۔ یہ سب اتنے ٹیلنٹڈ ہوں گے زالے بیچاری کو اندازہ نہیں۔ یا اللہ، اب گواہ ہے میں نے کچھ نہیں بتایا ان چاروں کو،
یہ ارمان تو مجھے زندہ بنا فرائی کیے نکل جائے گا، کیسے گھور رہا ہے۔ ذیشان کو سب کی نظریں محسوس کیے جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ جبکہ زالے خود ہی لالا سے دور ہوئی تو آلین نے بھی پیار سے بازو کھولے۔ وہ ماموں کے سینے سے لگ گئی تو آلین، انیا اور لیہا اسے اندر لے کر بڑھے، جبکہ میدان میں اب صرف دانتوں کی نمائش کرتا ذیشان اور گھورتا ہوا ارمان بچے تھے۔ کیا وہ امید سے ہے؟ ارمان نے پاس رکتے ذیشان کو گردن سے دبوچا تو ذیشان نے شاہ رخ خان کی طرح کنفیوز ہاں نہ والا تاثر دیا کہ ارمان نے زور کی چپیٹ گردن پر ماری تو جناب کا کنفیوز تاثر ہاں میں بدلا۔ جانو ویر، اچھا ہے نا، جلدی جلدی بچوں کے کام سے فری ہو جائیں گے، پھر میں شرافت سے تمہاری بزنس میں ہیلپ کروں گا اور زالے ڈاکٹر بنے گی، بیبی کو سنبھالنے کے لیے بیجی اور حالہ ہیں۔ ذیشان کی پلاننگ سنے ارمان حفیف سا مسکرایا اور پکڑ کر اس گدھے کو اپنے سینے بیچ لیا کہ خود ذیشان جو پٹنے کے ارادے میں تھا، ایسے رد عمل پر تھراسا اٹھا۔ بہت خیال رکھنا اس کا، اور جب تک وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی یہی شو کریں کہ ہم اس نیوز کے بارے نہیں جانتے۔ میں سب کو منع کر دوں گا کہ اپنی خوشی زالے کے سامنے کنٹرول رکھیں۔ اگر تم نے زالے کو ذرا بھی تکلیف ہونے دی میں تمہیں پھینٹی لگاؤں گا۔ ارمان کے خوش ہونے پر ذیشان کی خوشی کو دگنے رنگ لگے۔ وعدہ کرتا ہوں اسے سنبھال لوں گا، تو واقعی خوش ہے جانو ویر۔ ذیشان کا دل حفیف سا ابھی بھی پریشان تھا اور ارمان کیا بتاتا کہ یہ خوشی ویسی تھی جیسے زالے کی زینیا کی کوکھ میں ہونے کی خبر پر محسوس ہوئی تھی۔ بہت خوش، آجا بندر، اسے کمرے میں لے جا، میں باقیوں کو سمجھا دوں گا۔ وہ دونوں ساتھ ہی اندر آئے تو کسی نے بھی زالے کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ نیوز جان گئے۔ وہ روم میں خود ہی نیند کا بہانہ کیے چلی گئی تو سبھی ذیشان کی گرد حالہ بنا گئے، جبکہ آلین کی نظر بس روم کی طرف جاتی زالے پر تھی۔ وہ کتنا خوش ہے یہ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی۔ انیا اور علیحہ بھی نیوز کی تصدیق پر پرجوش تھی، جبکہ ذیشان کی توجہ جب بیٹھے آلین پر گئی تو وہ ان کے قدموں میں جب بیٹھا تو آلین نے محبت بھری سرخ آنکھوں والی نظر ذیشان کے خوبصورت چہرے پر ڈالی۔ آپ کی لاڈلی کا پورا خیال رکھوں گا یار، سینٹی نہ ہو۔ وہ آلین کی فکریں بخوبی جانتا تھا۔ آلین نے مسکرا کر ذیشان کی گال تھپکی۔ نہیں، بس آپ ہی کی یاد آ گئی اس نیوز پر۔ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے تم ہر طرح زالے کے لیے سوٹیبل ہو، بس اسے اسٹرانگ رہنے کا کہنا۔ وہ کافی شائع ہے تو میں بھی اس پر بھی پریشان ہوتی رہے، سنبھال لینا، اب جاؤ اس کے پاس۔ وہ ماموں کی تھپکی پر مسکرایا اور انیا نے بھی صدقہ اتارتے مبارک دی، جبکہ علیحہ نے بھی پیار بری نگاہ ڈالی۔ ذیشان کے جاتے ہی جہانیہ خوشی سے ارمان کی بازو کے حصار میں سمٹی، وہیں علیحہ نے بھی آلین کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ تھاما، جو آلین کو تسلی دینے کا انداز تھا۔ وہ سب خوش تھے اور دگنی خوش زالے روم میں پہنچ کر تھی، کیونکہ اسے لگا ذیشان نے مہارت سے معاملہ سنبھال لیا ہے۔ تبھی جب وہ روم میں آیا تو وہ بھاگ کر آتی اس کی کھلی بازوؤں میں آ بسی۔ تھینک یو ابھی سب سے یہ نیوز چھپانے کے لیے ذیشان۔ مشکور کے ساتھ وہ جذباتی بھی تھی۔ ذیشان کو ہنسی آئی جسے محترم نے بڑی مشکل سے ہلکوں ہونٹوں کے پار دبایا۔ تمہارے لیے کچھ بھی میری جان۔ ذیشان نے اس کا ماتھا چومتے ڈھیروں سکون زالے میں اتارا۔ وہ ہنوز بلش کر رہی تھی، چہرہ سرخیوں میں نہایا تھا۔ اب بتائیں کس انرجی کی بات کی تھی؟ وہ جلدی سے اس کے سینے کے قریب سرکی ہی جب ذیشان نے اس کی سانسوں پر گرفت جماتے اسے اپنے سحر میں جکڑا۔ ذیشان، وہ اسے روکنے کو منمنائی۔ پیار آ رہا ہے مجھے اور تمہیں سمیٹنا ہوگا مجھے میرے ہر جذبے سمیت۔ خوبصورت اور مکمل زندگی مبارک ہو جانا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے ذیشان نے اس کی ہر گھبراہٹ کو ایسی نوید سے راحت میں بدلا کہ وہ دو جسم قالب میں ڈلتے ڈلتے امر ہو گئے۔ جلال اور ابرش کے ایک ہونے نے یہ ثابت کیا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بہترین مصلحت شامل رہتی ہے۔ وہ دو جن حالات سے گزر کر ایک دوسرے تک پہنچے تھے، ایک دوسرے کا مرہم بنے، اور پھر بدر اور نادیہ کا بھی ارمان پورا ہوا کہ جس شخص نے ان کی بیٹی کو سنبھالا آج ان سب نے مل کر جلال کے لیے بھی کچھ اچھا کرے صلہ لوٹایا۔ اور سب سے نہال علیحہ تھی۔ آلین کو سکون ملا، خوشیاں مانو سب کی زندگیوں میں ٹھہر گئی۔ ولیمہ شاندار رہا اور پھر آلین و علیحہ کے پیار کے حصار میں وہ چاروں آلسن کو خیر آباد کہہ کر روانہ ہو گئے۔ ایک منتھ بعد جا کر ذیشان نے زالے کی مرضی کے بعد بیبی کی نیوز اپنی فیملی میں اوپن کی اور سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ویسے تو وہ چار نفوس جانتے تھے، پر سب نے زالے کی پرواہ کی، اور نیوز جب خود زالے کی مرضی کے بعد بریک ہوئی تبھی مبارکباد اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے لیے منتھ بعد خود آلین، علیحہ، جلال اور ابرش پاکستان آئے اور حسب وعدہ ارمان اور انیا کے فارم ہاؤس میں کپلز ڈنر ہوا۔
لیکن فرق یہ تھا کہ 3 کے بجائے 4 ہارٹ کپل نے تباہی مچائی تھی۔ زندگی اپنی خوبصورت ڈگر پر چل نکلی تھی۔ ہمارے جنم کا ہر کردار خوش و مسرور تھا، سب بے حد آسودہ تھے، اور بن ہوشیوں میں کچھ ماہ بعد اضافے دنیا میں تشریف لائے۔ انیا اور ارمان کو اللہ نے بیٹے سے نوازا اور علیحہ نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا، جبکہ برش کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، مگر سب سے آفت کپل کے ہاں اکٹھے ٹوئنز تشریف لے آئے۔ سالے نے 2 بہت ہی صحت مند بچوں کو جنم دیا۔ یہ سچ تھا، اس کی اتنی کم عمری میں ٹوئنز پریگننسی بہت رسکی تھی، پر اسے ذشان نے 9 ماہ ایک لمحہ بھی خود سے دور نہ کیا، اور زالے جس بھی درد سے گزری ہو، وہ آفت کا پرکالا خوش تھا کہ اکٹھے ہی 2 بچے آ گئے، اور اب وہ زالے کا فکر کبھی دوبارہ خراب نہ ہونے کا سوچ کر دل کو تسلیاں دیتا پایا گیا۔ 2 بچے سنبھالنے ایک ساتھ مشکل تھے، پر زالے اور ذیشان کو ان کی دادیوں نے فیل ہی نہ ہونے دیا کہ وہ 2 بچوں کے پیرنٹس ہیں، کیونکہ ہجرہ ذیشان کو حالہ سنبھالتی اور حذیفہ ذیشان کو مہرین صاحبہ۔ خود زالے کو چند ماہ اپنے ایکسٹرا بگڑے فگر کو واپس ٹھیک کرنے میں لگے، اور پریگننسی کے بیچ ہی اس کی گریجویشن بھی بہت اچھے رینک سے پوری ہوئی۔ فگر مینٹین کرنے کے بعد جب ہجرہ اور حذیفہ کچھ سنبھل گئے، تب زالے نے میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور ذیشان شرافت سے ارمان کے ساتھ بزنس کے لیے سنجیدہ ہوا۔ یہ سب اب ایک ساتھ خوش تھے، کیونکہ کسی کی لائف میں اب کوئی حسرت باقی نہ تھی۔ علیحہ والین کی زندگی ان کے بیٹے نے مکمل کی تو ارمان کی خواہش شنیا سے جڑے اس ننھے بچے سے پوری ہوئی، جو فائزہ اور شازمہ کی بھی زندگی بن کر آیا تھا۔ جلال نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ باپ بنے گا، پر ابرش نے زندگی میں آ کر سب کچھ ہوا کی جھونکے سے بدل دیا۔ یہی تھی ہمارے جنم کی داستان، جو آپ کو بھی کسی خمار میں اختتام تک مبتلا کر کے چھوڑے گی۔ دی اینڈ۔ جی جناب، تو فائنلی اس کا اینڈ ہو چکا ہے۔ اب خدا کے لیے مجھ سے سیزن 2 کا کوئی نہ کہے، میں نے غصے سے نا فون توڑ دینا ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اس کو مکمل کیا، آپ لوگوں کی فرمائش بھی پوری کر لیا۔ توجہ تھوڑے دن مجھے پارس پہ دینے دیں، پھر ہم روح ادا سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ اسپیشل پارٹ بھی لکھ لیا ہے۔ ناول میں مجھے خود بھی کمی لگی تو اس لیے میں نے لکھا، ورنہ میں ادھر ادھر کر دیتی، اگنور کر دیتی، لیکن مجھے لگا کچھ چیزیں ابھی مسنگ ہیں تو وہ میں نے ان 2 پارٹس میں پوری کی ہیں۔ تو اچھا سے تبصرہ دیتے جائیے گا۔ ملتے ہیں اب ہم پارس کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔